अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। 3-4 दिन के बाद कर रहा हूँ, छोटे दूसरे वीडियो लगाता हूँ। मैंने आपको पहले बताया था कि मैं पाकिस्तान पोस्ट USA.com एक वेबसाइट बनाई है, फेसबुक पेज भी है और दूसरे सोशल मीडिया पे भी मैं बेसिकली बहुत ही अलग सा कुछ काम कर रहा हूँ। हो सकता है पॉपुलर हो जाए, हो सकता है ना हो। देखें, मैं बिगनिंग पाकिस्तान मेरा मौजू है, अमेरिका भी है यकीनन, मगर मैं इस पर 1 मिनट लूँगा कि देखें, जो पाकिस्तान का स्पेशली मीडिया है ना, इंडियन मीडिया तो फिर भी शायद वेस्टर्न वर्ल्ड के मीडिया से कुछ सीख रहा है और कुछ नज़र भी आता है, मगर पाकिस्तानी मीडिया में तो इंडियन फिल्म छाई हुई है। हर दूसरी खबर इंडियन फिल्म है और चौथी खबर जो है पाकिस्तान का ड्रामा है। और जो दूसरी, मैं उस पर वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो मेरे जहन में आता है, जो साइंस टेक्नोलॉजी है, ह्यूमन बिहेवियर है, इन्वायरमेंट है, मेडिकल साइंस है और सोशल साइंस है, उससे पाकिस्तानी मीडिया का कोई लेना देना नहीं है। वेस्टर्न वर्ल्ड का मीडिया मुकम्मल तब्दील हो चुका है। वो जेन जी हमारे यहाँ लफ्ज़ तो सीख लिया है, मगर उसका किससे ताल्लुक़ है, वो क्या सोचता है, वो कैसे देख रहा है, वो कारोबार में कैसे आगे बढ़ रहा है, क्रिप्टो क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, सोना क्यों हमेशा से महंगा रहता है और वो कभी दाम नहीं गिरते, उसके बढ़ते जाते हैं। तो मैं आजकल उन सारी चीज़ों को, मेरा कहना ये है कि जब आपने कोई तरक्की खुशहाली लानी है, अमन कायम करना है, तो कल्चर पूरा बदला जाता है। वेस्टर्न वर्ल्ड ने शुरू से, इसके मीडिया ने नोट करें, वो इकॉनमी का कल्चर पैदा किया। और जब आप इकॉनमी उलझ जाते हैं, घर के बिल्स में और ख्वाहिशें बढ़ जाती हैं, तो पीस खुद ब खुद मेंटेन हो जाता है। कि मुझे तो ये सबक याद है कि जब 9/11 हुआ तो बड़ा टेंस था, मगर न्यूयॉर्कर आपस में बात कर रहे थे कि यार ये कल खुल जाए, यार परसों खुल जाए। 2 दिन एयरपोर्ट बंद रहे, 3 दिन, चौथे दिन खुले थे। तो लोगों की हालत देखने से ताल्लुक़ रखती थी और किसी ने किसी को नहीं छुआ, क्योंकि सबको अपने बिलों की फिक्र थी। पाकिस्तान में कथारसिस कर लेते हैं, सोशल मीडिया पे बैठकें लगा के कर लेते हैं, मगर जो दुनिया में क्या हो रहा है ना वो उनका मीडिया बता रहा है, ना शायद मीडिया को अंदाज़ा है। तो ये जो न्यू साइंसेज है ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, हाईटेक जो जितनी सारी हैं, कि चाइना के अमेरिका के दरमियान का कंपटीशन है, क्या कंपटीशन है, इंडिया कहाँ खड़ा है, वेस्टर्न यूरोप जो है वो कहाँ पर खड़ा हुआ है, और कौन क्या नई इनोवेशन डेली बेसिस पे कर रहा है। तो मैं उसे बड़े पैमाने पे उर्दू में कवर कर रहा हूँ। और जो उर्दू नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं पूरी दुनिया के मीडिया को जमा करता हूँ, ट्रांसलेट करता हूँ, जो सीधी सी बात है। तो जो एक नज़र में पूरी दुनिया के मीडिया को देखना चाहते हैं, अगर उर्दू नहीं भी आती है, एक नई साइंस ये बताती है कि आपके कर्सर में दी हुई है गुंजाइश कि आप जिस लैंग्वेज में चाहें ट्रांसलेशन करवा लें, जो दुनिया की नॉन तरीन लैंग्वेजेज है। बहरहाल हम मौजू की तरफ निकलते हैं। देखिए, 3-4 बड़ी खबरें हैं। एक तो टर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब मुआहिदा है, डिफेंस मुआहिदा। पाकिस्तान में झंडियाँ लग गई हैं, कुमकुमे लगा दिए गए हैं इमारतों पर और जश्न मनाया जा रहा है। अच्छा, हर चीज़ उम्मीद से और पैसे से जुड़ी होती है। पैसे की उम्मीद, कहीं हमारी लालच होती है, मनहसल कौम भी, ख़ानदान भी, फ़र्द के तौर पे भी। और कुछ कौमें तो शायद इसीलिए पैदा होती हैं कि इधर से कुछ मिल जाए, उधर से कुछ मिल जाए, ख़ुद तो मेहनत कुछ करनी नहीं है। मेहनत भी करनी है तो ये करनी है, लंतरानियाँ करनी है, हमने लोगों को मशहूर करना है और उनको बताना है कि तुम्हें हमारी कितनी ज़रूरत है, मगर हम हाथ की मेहनत नहीं करेंगे, तख्लीक नहीं करेंगे जो दुनिया आज कर रही है। हम इस पर बात करेंगे। दूसरा, जो कराची में मर्डर हुआ है मीर रज़ा का, नौजवान का, जिसकी 30 अगस्त को शादी होनी थी और 28 जुलाई को उसका मर्डर हुआ था और उसे खुदकुशी करार दे के पुलिस ने हमेशा की तरह लपेट दिया। और जिस जगह से उसकी लाश बरामद हुई, ऐन उस जगह से 2 लाशें पहले बरामद हो चुकी हैं। मगर पुलिस कह रही थी उसके माँ बाप से कि इसने खुदकुशी की है, खामोशी इख्तियार करो, इसका कुफारा अदा करो और अल्लाह अल्लाह करो, बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। मगर उनके माँ बाप ने हिम्मत पकड़ी, थोड़ी जुर्रत पकड़ी, मीडिया में सामने आए
تو پہلی میڈیکل رپورٹ بھی، پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی جھوٹی ثابت ہو گئی، ہر چیز بدل گئی. پہلی کی تحقیقاتی کمیٹی کو بھی بھگا دیا گیا، جو تحقیقاتی انکوائری کمیٹی تھی پولیس کی. اب نئے لوگ آ گئے ہیں، مگر مجھے اس سے بھی کوئی امید نہیں ہے کہ اس میں عرفان بہادر جیسے لوگ ہیں. ان کے والد کی بھی ایک تاریخ تھی، ان کی بھی ایک پوری تاریخ موجود ہے. اب تو مرڈر کیوں ہوا ہے اس پہ بات کریں گے. پھر کشمیر، جہاں 2 جھرلو الیکشن ہو چکے اور مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی جرت بہادری کو 21 نہیں 221 توپوں کی سلامی، کہ ایک کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی اور ظلم ہوا، ہمارا ووٹ چھینا گیا، جبکہ دوسری کہہ رہی ہے کہ ہم 2/3 میجارٹی سے جیت چکے ہیں. وہاں 2 سے 5% ووٹ پڑا ٹوٹل. زور زبردستی سے تھوڑے سے ووٹ پڑوائے گئے 2 مرحلوں میں، میرپور ڈویژن میں، مظفر آباد ڈویژن میں. اب تیسرا پونچھ میں میرے خیال میں پرسوں ہے، وہاں 10 یا 11 سیٹیں ہیں. مگر پتہ چلا کہ اب ٹوٹل کہہ رہے ہیں باغ میں 4 ڈسٹرکٹ ہیں وہاں، تو باغ میں 3 سیٹیں اور 1 حویلی میں ہے. اس پہ الیکشن ہوں گے، کیونکہ ذرا کام علاقہ ہے، جو راولا کوٹ ہے، پلندری ہے، جہاں تقریباً 100 کے قریب لوگ مارے جا چکے ہیں. اور کتنے غائب ہیں یہ جب پتہ چلے گا، جب دھرنے اٹھیں گے، لانگ مارچ کا فیور اترے گا اور کوئی سیٹلمنٹ ہوگا، تو پھر پتہ چلے گا باقی کتنے غائب ہیں. اس پہ 2 منٹ بات کر لیتے ہیں. اور آخر میں یہ جو انتظامی یونٹ ہے اور صوبوں کی کہانی ہے، کراچی ہے اور حکومت جانے کی باتیں، 2 منٹ بات کریں گے. دیکھیں پہلے تو پاک سعودیہ ٹرکی معاہدے پہ بات کر لیتے ہیں. پاکستان اور سعودیہ کے تو پہلے معاہدہ ہے، مگر آپ نے دیکھا کہ جب امریکن بیسس پہ سعودیہ میں حملے ہوئے ایران کے، تو پاکستان سے صلح صفائیوں میں لگا رہا. ڈیفینس معاہدہ تو کہتا ہے کہ تم پہ حملہ ہوا ہے تو ہم پہ حملہ ہوا ہے، اور ابھی بھی یہ لکھا گیا ہے کہ اگر مجھ پہ حملہ ہوا تو آپ پر حملہ تصور ہوگا. یہ کوشچنیبل ہے، تصور کوئی لفظ نہیں ہے. تصور ہوگا، ہاں سوچا جا سکتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، مگر یقیناً حملہ نہیں ہے بتایا جا رہا. اچھا، سب کی الگ الگ دشمنیاں ہیں. سعودیہ کے بڑے تعلقات ہیں طالبان سے، افغانستان سے. ہمارا وہی تصور ہو رہا ہے، بات چیت وہ بھی کروانے کی کوشش کرتا ہے، وہ روز حملے کرتے ہیں. مگر سعودی عرب نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا افغان حکومت سے کہ پاکستان پہ حملہ ہم پر حملہ ہے، اور اعلان جنگ کیا ہو یا پاکستان کے ساتھ یہ کہا ہو کہ تم پر حملہ ہم پر حملہ ہے اور ہم اس حملے کی مذمت کرتے ہیں. ایسا کسی نے نہیں کہا افغان حکومت کے حوالے سے. اچھا، جو ٹرکی ہے، ٹرکی اور سعودی عرب کے اپنے تعلقات ریسنٹلی درست ہوئے ہیں. کبھی کسی تاریخی طور پہ، کبھی کیونکہ ٹرکی کا ذہن یہ ہے، ٹرکی کا مائنڈ تھاٹ پتہ کیا ہے کہ یہ تو 1923 سے پہلے تک سلطنت عثمانیہ ٹرکی کے انڈر میں تھے. یہ تو انگریز کا سارا کیا ہوا ہے کہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا دیں، اور یہ خاندان بھی ابھر کر آ گیا. پہلے سے چھوٹے سے علاقے میں تھا، پھر ان کو آگے بڑھایا گیا. پھر عدنان خشوگی کے قتل کے بعد کہ ٹرکی کی ٹیریٹوری میں آ کر انہوں نے اس کی بوٹیاں بنائی تھیں سعودیہ نے، اور وہ تھیلا بھی ساتھ لے گئے تھے، اور یہ کچھ نہیں کر سکے تھے. تو بہت تلخی ہو گئی تھی. پھر بیچ بچاؤ ہوا. ایسے تو سعودی عرب کے اور امریکہ کے اسی ڈونلڈ ٹرمپ کے دور کی بات ہے کہ جو تعلقات تھے، اور بائیڈن نے کہا تھا کہ ہم بعد میں دیکھیں گے، ہم ان سے ملیں گے بھی نہیں. مگر بھائی، ریاستیں ہوتی ہیں. ایک صحافی کی، ایک سائنٹسٹ کی، ایک پولیٹیشین کی، یا کسی ایک کاشتکار کی، ایک عام آدمی کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. ریاستوں کے تعلقات کا معیار بالکل الگ ہے، اس کا اسکیل بالکل الگ ہے، اس کا توازن بھی بالکل الگ ہے. اس میں انٹرسٹ کتنے ہیں، کس کے ہیں، کیا نقصان ہے، کیا فائدہ ہے. کہ ریاستیں کاروبار ہوتی ہیں، یہ کارپوریشنز ہیں، تو کاروبار کو دیکھ کر کیا جاتا ہے. دشمنوں سے بھی کرنا پڑتا ہے کاروبار. پھر ٹرکی کے کردوں سے بھی بڑے معاملات خراب ہیں. پاکستان کے تو نہیں ہے، سعودی عرب کے بھی نہیں ہیں. پھر پاکستان کا تو سب سے بڑا مسئلہ سمجھیں
बराबर में पड़ोसी ईरान है कि जब सऊदी अरब से हमले हो रहे थे उन बेसिस से जो अमेरिका की बेसिस हैं, सऊदी अरब की मर्जी से हैं, वहाँ पे रीफिलिंग होती थी, वहाँ से रेडार काम करते थे ईरान पे हमला करने के लिए। अगर कभी बड़ी जंग हो जाए तो पाकिस्तान ईरान पे हमला कर सकता है। गौर से देखें सारे मंडल को, मर के भी नहीं कर सकता, धमकियां भी प्रॉपर नहीं दे सकता। कि आपने पिछले दिनों नोट किया होगा कि जब सऊदी अरब पे हमला होता था तो मरम्मत करते थे और ईरान से बात करते थे, काम एंड कूल रहने की बातें करते थे और कहते थे कि हम सब मुसलमान भाई हैं। जो अंदर की कहानी है आपको पता है, सालिसी तक यही था ना कि हमारा इंटरेस्ट इंटरनेशनल कम्युनिटी में नाम बनाने के अलावा अपने सर से बना टालना था कि आपके बराबर में है। तो बज़ाहिर ये बहुत बड़ा, देखिए पाकिस्तान की फ़ौज बड़ी फ़ौज है और उसे पैसों की ज़रूरत है। हमारा कोई बराह रास्त तो कोई दुश्मन है नहीं, अफगानिस्तान से ठूठा चलती रहेगी। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तो देखें जब न्यूक आ गया तो उसके बाद तय हो गया कि बड़ी जंग नहीं हो सकती अब नामुमकिनात में से, इल्ला ये कि इन दोनों में से किसी एक के पास से उठा लिया जाए। तो अगर इंडिया बड़ी बड़ी धमकियाँ भी देता है तो हमारे यहाँ नॉर्मलिटी रहती है। मुशर्रफ के दौर में फ़ौज भी बॉर्डर पर लग गई थी, सारा कुछ था, मुशर्रफ ने कहा डोंट वरी, कुछ नहीं होना, और कुछ नहीं हुआ था। तो ये जो रोज़ कहते हैं ना आपको फितनतुल खारिज और फितनतुल भारत, दिस एंड दैट, ये अपने मीडिया की कंजप्शन तक है, ये बाहर नहीं कहते। अब कल आपने देखा होगा ना टाक में, हंगू में, कि फिर मुकाबले हुए, एक जवान 27 साल का कैप्टन मारा गया, उधर से भी 9-10 मारे गए, वो भी सन ऑफ सोहेल हैं और वही फितनतुल भारत। यही बातें हैं ना, मगर ये टोटल अपनी कंजप्शन के लिए, अपने लोगों का दिल बहलाने के लिए, खुश करने के लिए। तो सऊदी अरब और टर्की खुद एक फौजी ताकत है, नेटो का हिस्सा है और यूरोप के पड़ोसी है, जर्मनी से बॉर्डर मिलता है, तो और एक पुरानी रियासत है। तो उसमें पाकिस्तान और टर्की ही मिलकर कुछ करेंगे। जैसे हौसियों के ख़िलाफ़ जो है ना बहरिया की नाकाबंदी बन गई है, उसमें पाकिस्तान को अगर वहाँ से तेल गुजरता है हौसियों को रोका जाता है, पर गैलन का डॉलर भी मिलता है, पाकिस्तान को चवन्नी भी मिलती है। अगर रोज़ाना वहाँ से 20 मिलियन तेल रोज़ गुजर रहा है तो चवन्नी, डॉलर की चवन्नी लगा के देख लें कि 20 मिलियन पे कितना होता है, 20 मिलियन बैरल पर, कि आपके रोज़ाना 8-10 मिलियन डॉलर तो बन रहे हैं ना। तो मैं एक आपसे 20 मिलियन डॉलर की बात कर रहा हूँ मैं, बैरल की, तो उसमें के चवन्नी भी मिल रही तो 8-10 मिलियन डॉलर तो रोज़ के आपके बन जाएंगे ना, विच इज द बिग ह्यूज अमाउंट। तो और ये खित्ते में एक हेजमनी दिखाने के लिए भी है। ईरान को बहरहाल डराया तो जा सकता है ना कि देखें जी हमारी मजबूरी है, हम उनके साथ हैं। तो अभी बहुत से किस्से सामने आने हैं, सोमाली लैंड से लेकर, मैं उसकी डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा। बहरहाल अब आते हैं रज़ा मीर साहब की। नहीं, पहले कश्मीर पे बात कर लेते हैं। देखें ये अभी इस्तेहसाल कश्मीर डे मनाया गया, इट वॉज रियली एम्बैरेसिंग। पाकिस्तान जो फॉरेन स्पोक्स पर्सन है उसकी बातें सुन के कि आप क्या इंडिया पे इल्ज़ाम लगाते हैं, वही सारे काम तो आप खुद कर रहे हैं। अभी कहते हैं कि कल या परसों रावला कोर्ट में लोग उनसे मिलने गए, एक्शन ज्वाइंट कमेटी के जो बाहर बैठे हैं, ख़वातीन भी बैठी हैं, बच्चे भी बैठे हैं, मर्द भी अभी तक बैठे हुए हैं, और उनसे मुलाकात करने गए तो उन्होंने भी कह दिया कि जी वो डायरेक्ट आके बात करें। और आर्मी चीफ तक भी, फील्ड मार्शल तक भी बात गई तो उन्होंने फाइक से ही पूछा, जो सेक्टर कमांडर है, फाइक हैदर है, क्या नाम है फाइक, मुझे तो उसका पूरा नाम भी याद नहीं रहता, फाइक हैदर है मेरा ख्याल में उसका नाम पूरा, तो या फाइक अयूब नाम है, नहीं फाइक अयूब नाम है, सॉरी, ब्रिगेडियर है, जो कर्नल होता था जब तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन किया उसने पंजाब में, और ISI का इंचार्ज था लाहौर में, तो उसे प्रमोशन देकर भेजा गया कि बड़ा काम किया, लोगों को मारा पीटा है। तो वहाँ तो उसने लाशें बिछा दी 100 के करीब, और दर्जनों सैकड़ों अभी गायब है। तो कहते हैं कि फील्ड मार्शल ने बात की फाइक से कि भाई कोई सलाह सफाई का रास्ता निकालो।
تو اس نے کہا سر کل کہتے ہیں صلح کر لیتے ہیں، مگر یہ پریویل کر گئے تو پھر زندگی بھر ہم سر نہیں اٹھا سکیں گے، پھر یہ جلسے جلوس، یہ لانگ مارچ روٹین ہو جائیں گے، مطالبات بڑھتے جائیں گے. ایک بار ان کی صفائی کر لیں، ان کی ہیجمنی قائم نہ ہونے دیں، اور اپنی 78 سال کی ہیجمنی کو چیلنج مت کروائیں. افسر کی سنتا ہے. پھر یہی فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے. تو جو 2 مرحلوں میں انتخابات ہو گئے نا، میرپور ڈویژن میں اور مظفر آباد ڈویژن میں، جہاں 5% سے ابو ووٹ نہیں پڑا. دونوں بڑی سیاسی پارٹیاں جو کہلاتی ہیں، جو اب بالکل بڑی نہیں ہیں. اگر پنجاب میں مجھے 10 لوگوں نے یہ بات بتائی لاسٹ 1 ویک میں کہ اگر کل الیکشن ہو جائے تو جیسے نواز شریف ہارا ہوا شخص ہے نا، یاسمین راشد سے، یہ مریم نواز کی ان سب کی سیٹیں ضبط ہو جائیں گی. شہباز شریف کی، ان کے کٹر ترین لوگ ان سے ناراض ہو چکے ہیں. ایک ایم پی اے نے مجھے بتایا اسے فنڈ ملے کچھ، تو میں نے کہا بھائی بڑی حیرانی کی بات ہے، تمہیں فنڈ مل گئے؟ کہ لے آفاق بھائی بہت گھٹیا پن کرنا پڑا مجھے یہ فنڈ لینے کے لیے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہ لیکن اٹھتے بیٹھتے مریم کی تعریف کرنا پڑتی ہے تب جا کے کچھ ملتا ہے. اگر آپ تعریف نہیں کریں گے تو کہنے لگے. پھر انہوں نے ایک عجیب بات بتائی. انہوں نے کہا کہ یہ جو سی ٹی ڈی نے ابھی لوگ مارے ہیں نا پنجاب میں، اس میں بہت سارے لوگ مریم نے اور حمدہ شہباز نے مروائے ہیں، اور بہت ہی سیریس ایشوز کریٹ ہوئے ہیں پولیس میں بھی اس پر کہ دباؤ ڈال کے کہ ان افراد کو مارنا ہے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اتنی خوشامدی عورت ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. بہرحال میں موضوع سے نہیں ہٹ رہا ہوں. تو اب یہ جو پوچھ ڈویژن میں انتخابات ہونے تھے، تو اصل انتخابات تو راولہ کوٹ میں اور پلندری میں ہونے تھے، جہاں 7-8 سیٹیں ٹوٹل ملا کے. وہاں تو نہیں ہو رہے. باغ اور حویلی میں ہو رہا ہے، جہاں ٹوٹل 4 سیٹیں، ایک حویلی کی اور 4 جو ہیں باغ کی بتائی جاتی ہیں. وہاں پرسوں شاید انتخابات ہوں گے. راولہ کوٹ اور پلندری میں نہیں ہوں گے جو اصل میدان کارزار ہے. اور پھر وہی لوٹ مار چھینا. انتخابات کیا ہونے ہیں، ڈبے بھرنے ہیں جو پہلے سے تیار ہیں. اور یہ بہادر لوگ موجود ہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، یہ لڈیاں ڈالیں گے. وہ تنویر کیا، الیاس تنویر تو بھاگ گیا، پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کر دیا، اور وہ دور بیٹھی دہی کھا رہی ہے کونے میں، دیکھ رہی ہے ان کا تماشا. یہ رجیم جائے گا نہیں جائے گا مجھے نہیں معلوم، مگر ایک بات طے ہے، اس کی ٹکے کی اوقات نہیں ہے. میں نے کچھ چیز وہاں روک لی تھی. قطر، ترکی، اور قطر کہہ رہا ہوں، ترکی، سعودی عرب اور پاکستان کا جو اتحاد ہوا ہے، آپ اس میں ایک چیز نوٹ کریں. مذاکرات سے لے کے، تصویروں سے لے کے، ملاقاتوں سے لے کر، فیلڈ مارشل ٹوٹل ایک جگہ نظر آئے ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ جب عمرہ کر رہے ہیں، اور خانہ کعبہ میں چڑھتے ہوئے سیڑھیاں ایک اسٹیپ پیچھے ہیں فیلڈ مارشل، تو ان کی کمر پہ ہاتھ رکھ کر انہیں سہارا دینے کا ڈرامہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تصویر وائرل کروانی تھی. سمبولک ہے یہ کہ پرائم منسٹر کو سہارا دیا ہوا ہے، مطلب ہمیں اصل یہ تو ایسے ہی ہے کمر ٹوٹی ہوئی ان کی. تو اچھا ان کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو روز کمر ٹوٹی ہوئی بتاتے ہیں دہشت گردوں کی، مگر وہ پوری کمر کے ساتھ روز آ کے ان پہ حملہ کرتے ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ شہباز شریف لاکھ خوش آمدی ہوں، لاکھ بوٹ پالش کر رہے ہوں تحریک انصاف کے بقول، مگر بھائی کے خلاف نہیں جائیں گے. جو بھائی کا فیصلہ ہوگا وہی ہوگا. بظاہر گروپ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ خواجہ آصف کس طرف ہے، اور سعد رفیق کس طرف ہیں، اور رانا مشہود کس طرف ہیں. یہ سب دکھاوا ہے. آخری لمحات میں اگر کوئی فیصلہ آئے گا، کوئی فیصلہ کن مرحلہ آئے گا، تو شہباز شریف آپ کو نواز شریف کے ساتھ کھڑا ملے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے بغیر میری کوئی حیثیت نہیں ہے. اور پھر پاکستان میں عبرت کے طور پر الطاف حسین کو ہٹایا، جیسا تھا ہمارا اختلاف اپنی جگہ ہوگا. اس کے بعد متحدہ کی کمر مکمل ٹوٹ گئی. فیلڈ مارشل جیسے لوگوں نے سہارا دے کے کھڑا کیا ہوا ہے. تو بظاہر تو مسلم لیگ نون کی بھی کمر ٹوٹ چکی ہے، ووٹ بینک نہیں ہے، مگر ان کے پاس ایک امید ہے
کہ جس دن اس فوج کے خلاف دوبارہ کھڑے ہوں گے لوگ پھر ہم سے جڑنے لگیں گے. پوری قوم اس فوج کے رویے، پولیٹیکل رویے کے خلاف ہے، اور ہر چیز ریلیٹ کرتی ہے پیرافینیلیا پورا پولیٹیکل بیہیویئر سے. مجھے ایک صاحب کل کہہ رہے تھے، مجھے بخدا بتا رہا ہوں بہت دکھ ہوا کہ لے یار دیکھیں پاکستان میں ویڈیو ٹوٹل وہ دیکھا جاتا ہے جو پی ٹی آئی کی حمایت میں ہو اور فوج کے مکمل خلاف ہو، تب لوگ آپ کو دیکھیں گے، ورنہ آپ کو لوگ نہیں دیکھیں گے. تو میں نے کہا میں ناجائز تو کسی کے ساتھ بھی نہیں کھڑا رہوں گا اور کسی کے ساتھ بھی نہیں بیٹھوں گا. یہ میرے لیے ناممکن ہے کہ کوئی دیکھے کوئی نہ دیکھے، ہم تو سچائی بتانا چاہتے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ فیلڈ مارشل کو آپ نوٹ کریں کہ کسی تصویر میں دور دور تک نہیں دکھایا گیا، ایک تصویر کے علاوہ ہر جگہ اردوگان، سلمان اور شہباز شریف ہے. دستخط کرنے سے لے کر جو تصویریں چھپی ہیں ویسٹرن ورلڈ میں بھی شہباز شریف، ترکی کے اردوگان اور سلمان کی تصویریں چھپی ہیں. اور وہ جو مائی ڈیئر فرینڈ تھا نا ہر وقت، اور امریکہ کے ہر اخبار میں، وہ بھی بتدریج پیچھے کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ نئے ڈیسیجن ہوئے ہیں. اور میں نے آپ کو بہت پہلے کہا تھا، یہ کبھی مت بھولیے گا کہ میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ یہ جو ڈویل ہوتا ہے نا، میں یہ نہیں کہا ڈویل کا مطلب منافقت ہی نہیں ہوتی، کہ بھئی ایران سے بھی تعلقات رکھنے ہیں، چائنا سے بھی رکھنے ہیں، رشیا سے بھی ہم نے رکھنے ہیں اور امریکہ سے بھی رکھنے ہیں. مگر جس سے مانگ کے کھاتے ہیں نا، آپ اس کی مرضی کے بغیر جب ہلیں گے تو وہ آپ کی روٹی بند کر دے گا. جس کی مرضی سے آپ اقتدار میں ہوں گے تو وہ آپ سے اقتدار چھیننے کے لیے کام شروع کر دے گا. تو یہ ہرمز آج تک بند ہے، جنگ جاری ہے. اور جنگ جاری سے مطلب یہ کہ 2 دن بند ہوتی ہے، پھر بمباری ہو جاتی ہے، پھر کوئی بیان آ جاتا ہے، پھر مذاکرات لٹک جاتے ہیں. 4 دن پہلے کہا تھا نا کہ ہرمز اینی ٹائم کھلنے والی ہے. عمان سے معاہدہ ہو رہا تھا تو بتایا جا رہا تھا کہ ہرمز کھلنے والی ہے. اس نے صاف کہا کہ عمان سے معاہدے کا مطلب کہیں یہ نہیں ہے کہ ہرمز پوری کھلے گی. اور آج تو صاف کہہ دیا ایران نے کہ جب تک ہمارے تمام مطالبات نہیں مانے جائیں گے ہرمز نہیں کھلے گی. اور امریکن تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ امریکہ کی تاریخی بلنڈر تھا یہ اس جنگ میں جانا. اور اس جنگ کو جتنی جلدی سمیٹا جائے، آج کسی جنرل نے بھی کہا ہے نا کہ جتنی جلدی سمیٹا جا سکتا ہے سمیٹ لے، کیونکہ امریکہ کے کندھے پہ امریکن اکانومی نہیں ہے، پوری دنیا کی اکانومی ہے. اور یہاں کے سروے اکانومی کے حوالے سے بڑی ہاہاکار مچائے ہوئے ہیں. میں عبدالسید وغیرہ پہ کسی پہ بات نہیں کروں گا، وہ پھر کسی اور موقع پہ کریں گے. وہ پاکستان جو روز کہتا تھا لاسٹ 4 ایئر میں ہم مہنگائی کو 38% سے 1 ڈیجٹ میں، سنگل ڈیجٹ میں لے کر آئے، 4% اور 3% سے 2% پہ بتا رہے تھے. اب ماشاءاللہ سے سرکاری ڈیٹا آج چھپا ہے 18.5% کا کہ مہنگائی اور بڑھ گئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی جھوٹا ہے. یہ پھر 30-32 کے پاس ہے جو ساری چیزیں بجٹ خسارے سے لے کر وہ جو ایک ایک چیز کو غور سے دیکھیں تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. اور کسی اکانومسٹ سے پوچھ لیں. میں اس پر ڈیٹیل میں یوں بات نہیں کروں گا کہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں اکانومسٹ نہیں ہوں. مگر قیصر بنگالی کو سننے، شبر ریڈی کو سننے، مبشر حسن کو سننے، اور وہ کیا نام ہے حفیظ پاشا کو سننے، ان سب کو سن لیں تو آپ کو ساری، یا تاجر برادران کو سن لیں، ان کی انجمنیں جو ہیں تنظیمیں، ان کو، ان کے ہیڈس کو سن لیں تو آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا کہ مہنگائی کم ہوئی ہے کہ بڑھی. مگر یہ رجیم فوری طور پہ جائے گا نہیں جائے گا مجھے نہیں معلوم. مگر یاد رکھیں، یہ صوبائی انتظامی صوبوں کی بات کرتے ہیں نا، تو میرے ایک دوست ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ کہہ رہے تھے یہ کراچی اور یہ پنجاب اور یہ سندھ میں صوبے بنانے کی بات نہیں ہو رہی، یہ سارے صوبے بنانے کی بات ہو رہی ہے بلوچستان میں، انتظامی یونٹ بنانے کی، کہ ایک طرف چائنا کو خوش کرنا ہے گوادر میں، اور امریکہ کو خوش کرنا ہے چاغی میں، اور پشتون بیلٹ کو بھی خوش رکھنا ہے، بلوچ سرداروں کو بھی خوش رکھنا ہے. تو چھوٹے انتظامی صوبے یا یونٹس ہوں گے تو کنٹرول اتھارٹی پراپر ہوگی،
وہ زیادہ بیٹر پرفارم کر سکے گی، وہ بیٹر رزلٹ دے سکے گی. باقی وہ کہتے ہیں سب قصے ہیں، کہیں یہ سندھ میں سوچ ہی نہیں سکتے صوبے بنانے کے کہ پورے ملک میں انریسٹ ہے، ایک سندھ ان کے کنٹرول میں ہے، تو کیا یہ آصف زرداری سے لڑکے وہ آرام سے بیٹھے ہیں نا. آپ کے خیال میں میرا ایمان ہے جیسے شہباز شریف ناراض نہیں ہو سکتا نا نواز شریف سے. جانے مجھے کیوں یقین ہے کہ محسن نقوی اگر احسان فراموش نہیں ہے تو محسن نقوی کو بنانے والا آصف علی زرداری ہے. وہ آصف زرداری سے غداری کرتے ہوئے 100 بار سوچیں گے. کل بھی ملاقات ہوئی نا سیاسی موڈ پہ ملاقات، وہ یہی معاملات سارے طے ہو رہے ہیں کہ سب کو پتہ ہے کہ سندھ میں حالات خراب ہو جائیں گے، قوم پرست یہ وہ. اچھا پھر اس بری طریقے سے فوج بلیک میل ہو رہی ہے، اور بلیک میل کیا خود کرپٹ ہے. کراچی میں تو پانی خود بیچتے ہیں نا، تو وہ جو چاہے کریں. اچھا آپ ذہن میں رکھیں جو لوگ بھی آپ کو یہ آشر دیتے ہیں نا کہ جمہوریت، آپ کے ملک میں یہ مکمل فراڈ ہے. پیپلز پارٹی تو جمہوری جماعت ہے نا، اس نے قربانیاں بھی دی ہیں، ان کے گھروں میں شہدا بھی ہیں. بھٹو ہی نہیں ہے، بے نظیر بھٹو، ذوالفقار بھٹو، شاہ نواز بھٹو، مرتضیٰ بھٹو کی لاشیں نہیں ہیں. لیاری سے لے کر سندھ کے اندرونی علاقوں تک فوج کے ہاتھوں جیلوں میں پھانسیاں، وہ سب ملا کر دیکھیں گے نا تو 60 سے 70 پھانسیاں اور شہادتیں ہیں. انہوں نے اس کا خیال نہیں کیا. جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے جمہور. اگر یہ جمہوریت سے آنیسٹ ہوتے، مخلص ہوتے تو کراچی میں یہ ہاہاکار پڑتی. یہ ڈسکرمنیٹ کرتے کہ سندھ کی 27 یونیورسٹیز میں سارے سندھی لگا دیے. ہندو لگایا وہ بھی سندھی لگایا نا. یہ شیئر نہیں دینا چاہتے آبادی کے 2 کروڑ کے حصوں کو. کراچی آبادی میں سندھ سے زیادہ ہے، مگر مردم شماری جب سے بھٹو کے دور سے شروع ہوئی ہے 2-2.5% آبادی بڑھاتے ہیں کراچی کی، اس سے زیادہ نہیں دکھاتے. اور جس طرح اب 60 لاکھ لوگ اضافہ ہوا بعد میں، جو کچھ ہوا سب کو معلوم ہے. تو یہ جمہوری پارٹیاں نہیں ہیں، کیونکہ جمہوریت پنپنے نہیں دی گئی. سب نے ہنر سیکھ لیے کہ ہم نے تو اپنی روٹی کمانی ہے، کونے میں بیٹھ کے دہی کھانی ہے، جو ہم بولیں گے تو مار پڑے گی، پھانسیاں ہوں گی، شہادتیں ہوں گی، سڑکوں پہ مارے جائیں گے. تو انہوں نے صلح کر کے اپنا حصہ وصول کرنا شروع کر دیا. مگر اس میں ایک اچھی خبر یہ ہے، نکلے گا کوئی آپ کے لیے پھر بھی کچھ نہیں، صرف سڑکیں ہو سکتا ہے درست ہو جائے، کہ فیڈرل گورنمنٹ اور فوج سندھ میں آ چکی ہے مکمل. کراچی میں میرا مطلب ہے جو یونیورسٹی روڈ ہے وہ WFO کیا کہلاتا ہے، جو فوجیوں کا ادارہ ہے جو سڑکیں بناتا ہے، بڑی تعمیرات تو ٹھیکے ان کو ملتے ہیں نا، وہ آ گئے. K4 کے منصوبے میں فوج آ گئی، اور دوسرے جو بھٹو ایکسپریس وے اس میں آ گئے، اور اگلے 6 مہینے میں کہتے ہیں نقشہ بدل جائے گا. میرے دوست کا کہنا یہ ہے کہ کراچی بیسکلی اب فیڈرل گورنمنٹ ہی دیکھ رہی ہے اور فوج مل کر دیکھ رہی ہے. اور جو رہی صحیح کسر ہے، لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ انتظامی یونٹ جو اگر بنائے تو انہوں نے 500 بریگیڈیئر کہاں بھیجے؟ یونائٹڈ کنگڈم برطانیہ ٹریننگ کے لیے، سیاسی ٹریننگ کے لیے. کس نام پہ بھیجے ہیں مجھے نہیں پتا، واللہ عالم بالصواب، مگر میں نے خبر یہ سنی ہے. تو میں آپ سے کہنا ہی چاہتا ہوں کہ کوئی حکومت چلی بھی جائے آپ کو کسی کو کچھ نہیں ملنا، یہی اسٹیٹس کو رہے گا، یہی لوگ رہیں گے، کیونکہ آپ نے طے کر لیا ہے کہ اگر ہم سیاسی بات کریں گے، جمہوریت کی بات کریں گے، تو انہی پارٹیوں کے درمیان گھومیں گے جو سب کی سب چور ہیں، جو ان کی نکیل ہیں، ان کی فائلیں ہیں ان کے پاس، اور یہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو ان سے زیادہ فرعون بنتے ہیں. اور دونوں کا بیہیویئر آپ کے سامنے ہے. جو مریم کر رہی ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے، شہباز شریف جو کر رہے ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے. اور پیپلز پارٹی سندھ کے علاوہ تو کہیں ہے نہیں. باقی تو آئینی عہدے نا عیش کرنے کے لیے. سندھ میں تو انہوں نے تاریخ رقم کی ہے، کرپشن کی، بیڈ گورننس کی، مظالم کی، تعصب کی، ہر چیز. اب تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں رضا میر رضا کا. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کی پولیس ہے نا، ابھی CTD پنجاب کی بات ہو رہی تھی نا، تو CTD کراچی کے مظالم کی تاریخ کی تھی. کراچی
کہ سینئر جرنلسٹ سے پوچھیں، کسی پولیٹیشین سے پوچھیں، سندھ میں جو مظالم ہوئے ہیں ان کی تاریخ بھی پوچھیں کہ وڈیرا پیپلز پارٹی کے لوگ کیسے لوگوں کو مرواتے ہیں۔ مجھے ایسے ایسے لوگوں نے قصے سنائے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ لوگوں کی جانوں کی فکر ہوتی ہے نا، تو آپ نہیں بول سکتے۔ تو یہ معاملہ جو ہے بھٹے کا ہے، جو میری معلومات ہے، بھٹے کا نہیں ہے تو کوئی خبر ہے اس آدمی کے پاس، کوئی لڑکی بازی کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کیونکہ اس کی 30 اگست کو تو شادی ہونی تھی نا، اور وہ خوش تھا، ماں باپ کہتے ہیں۔ اسے بلیک میل کر کے کسی معاملے پر، کسی وہ کاروبار میں کہیں ملوث ہے، کوئی مسئلہ ہے، اسے بلایا گیا۔ اور جو ناصر جبران وکیل ہیں جو بار بار اشارہ کرتے ہیں کہ کون رپورٹ میڈیکل چینج کروا سکتا ہے، کون ہے جو قتل کو خودکشی کروا سکتا ہے، وہ سندھ حکومت ہے۔ تو اس کے لوگ، پیپلز پارٹی کے لوگ کہیں انوالو ہیں، وہاں اصل ایشو ہے۔ بھٹا ہے تو وہ مانگ رہے ہیں، اور کوئی اسمگلنگ کا کیس ہے، کوئی اور واقعہ ہے، کوئی خبر ہے تو اس حوالے سے بھی وہی انوالو ہیں، اور تو کوئی نہیں ہے۔ یا کوئی ڈی جی رینجر وغیرہ، کوئی ان کا معاملہ ہوگا، مگر اس بچے کو مار دیا گیا۔ روز ایسے درجنوں واقعات ہوتے ہیں، اس کے ماں باپ بول پڑے تو سامنے آ گیا۔ آپ اگلے 8-10 دن اور دیکھیں گے، درجنوں واقعات آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے۔ ایک سے ایک کیس میرے ذہن میں آتا ہے۔ بشر ڈیڈی کیس سے میں نے شعور سیکھا، کرائم رپورٹر رہا ہوں، کہ 4 دن بڑا ہنگامہ ہوتا ہے، 10 دن ہوتا ہے، 15 دن۔ اس وقت میڈیا بھی ٹرینڈ کے طور پہ دیکھ رہا ہے کہ ہر دوسری خبر جو ہے رضا میر کے حوالے سے، میر رضا کے حوالے سے ہے، کیونکہ مجھے لوگوں نے کہا کہ بھائی اس پہ نہیں بولو گے تو ویوز نہیں آئیں گے۔ تو بہرحال آخری بات کہتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس میں تو آپ نے دیکھا کہ بیجا بیجا تھی، گورنمنٹ آف یو ایس اے ہو، وائٹ ہاؤس ہو، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو، میڈیا ہو، ہر طرف پاکستان پاکستان ہو رہا تھا۔ وہ کہ اب کم ہو گیا ہے، اب سچویشن چینج ہو رہی ہے۔ مگر سڑکوں پہ جو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ کسی قوم کے زوال کو سمجھنا ہو نا، بار بار میں نے آپ سے کہا، تو وہ کسی ایک آسپیکٹ میں خراب نہیں ہوتی۔ جب ریٹ آف گورنمنٹ ختم ہو جائے، جب ریاست بے ایمان ہو جائے، چور ہو جائے، وہ اپنے لوگوں کو لوٹنے لگے، قانون ختم کر لے، اس کو اپنے گھر کا کھلونا بنا لے، عدالت کو، انصاف کو اپنی جیب میں رکھے اور اسے رکھیل بنا لے، تو سمجھ لیں سب ختم ہو گیا۔ کسی آسپیکٹ میں، کسی سطح پر آپ کو اچھی خبر نہیں ملے گی، خوشی کی خبر نہیں ملے گی، وہ معاشرہ ترقی نہیں کرے گا، اس معاشرے میں قانون نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا، جس معاشرے میں میرٹ نہیں ہوگا وہاں امن و امان نہیں ہوگا۔ جہاں لوگوں کے حقوق سلب کیے جاتے ہوں، وہ معاشرہ ایک سرٹن ٹائمنگ تک آپ کو نظر آئے گا۔ جن کی بیسک روٹی چھین لی جاتی ہو، کہ اسکوٹی کے 2,70,000 روپے جب بیچ رہے ہیں عام غریب آدمی کو، اس سے 1,70,000 وصول کر رہے ہوں، لیویز سے لے کر اگر سب نکالیں، یہ آپ کو لوٹنے کے لیے ہے ریاست۔ آپ اسے بھول جائیے تو کہیں سے اچھی خبر نہیں آئے گی۔ امریکہ میں ایک پریڈ ہوا کرتی تھی، پاکستان ڈے پریڈ، ضیاء الحق کے دور میں، پہلے دن سے فاشزم تھا وہاں۔ اس کے بانی میرے منٹور تھے، میرے بزرگ دوست تھے، میں ان کا احسان مند ہوں، مگر حلفیہ کہتا ہوں میں نے کبھی پریڈ کے ایشو پر ان کی حمایت نہیں کی، کبھی ان کا ساتھ نہیں دیا۔ میرا اختلاف تھا کہ یہ جمہوری عمل سے نہیں بنی، یہ ضیاء الحق کے کہنے پہ بنی، اس رجیم کے کہنے پہ بنی، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اور اب سب سامنے آ گیا ہے۔ پچھلے سال 400 لوگ تھے، پہلی پریڈ میں ہزاروں لوگ تھے، اور جس کے مقابلے میں انڈیا ڈے پریڈ بنائی تھی وہاں 1,00,000-1,25,000 لوگ آتے ہیں۔ ان کے فلوٹ جو ہے، جو بزنس ہے، پورا کارپوریٹ امریکہ شریک ہوتا ہے۔ ہمارے 4 کنسٹرکشن کے فلوٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری کمیونٹی میں جو لوگ سیاست کرتے ہیں وہ سب 90% کنسٹرکشن سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو آپ کا پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ اس طرف آتا ہی نہیں ہے، اور اسے تماشا سمجھتا ہے، اپنے لیے شرمندگی سمجھتا ہے۔ اچھا، ہر سال لڑائی ہوتی ہے، کبھی عدالت چلے جاتے ہیں۔ بہرحال ختم کر رہا ہوں میں اپنی بات۔ اس سال بھی دونوں طرف سے عدالت کی دھمکیاں شروع ہوئیں۔ کل رات پھر صلح ہو گئی، جب 15 دن رہ گئے ہیں، کہتے ہیں صلح ہو گئی،
جو قاسم، دو گروپ ہے، ایک لودھی احمد جان ہے، اس میں بھی دلچسپ بات آخری بتاؤں گا، اور دوسرا قاسم مجید گروپ ہے. کہتے ہیں قاسم مجید گروپ نے کہ باقی لوگوں نے جا کے مل کے صلح کر لی اور قاسم مجید کو فارغ کر دیا. قاسم مجید کہتے ہیں میں کوئی فارغ نہیں ہوا، کوئی صلح نہیں ہوئی، ہم منڈے کو ہر صورت عدالت جا رہے ہیں، ہم منڈے کو ثابت کر دیں گے. جبکہ میں نے ان سے کہا کہ یار آپ 6 ہفتے سے ہر ویکنڈ پہ یہ کہتے ہیں کہ منڈے کو عدالت جا رہے ہیں، ابھی تک نہیں گئے. تو ان کا آفاق بھائی آخری ویکنڈ کاؤنٹ کر لیں، مطلب اگر وہ عدالت چلے گئے تو اگر اسٹے ہو گیا تو ویسے ہی ختم ہو گئی. نہیں بھی ہوا تو پچھلے سال 400 لوگ تھے، اس بار 300 لوگ آ جائیں گے. اس پر دلچسپ بات یہ ہے، پرویل کرتی ہے تحریک انصاف جو اصل عہدے دار ہے، اور جس کے نام پہ پرمٹ ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہے سب سے بڑا فاشسٹ. ہر دور کی لڑائی میں کا حصہ رہا ہے اور ہر رجیم جو قبضہ کر لیتا ہے اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. اور ایک زمانے میں اس پریڈ میں مسلم لیگ نون کے سینیٹر کیپٹن خالد شاہین سے لے کر کچھ 6 سے 7 لوگ مسلم لیگ نون کے تھے. یہ ایک صوبے کا، ایک مخصوص علاقے کا، ایک مخصوص جماعت کا، کیونکہ آج جو تحریک انصاف میں لوگ پنجاب سے ہیں وہی سب مسلم لیگ نون میں پہلے تھے. اب یہ 2 حصوں میں بٹ گئے یا 3 حصوں میں، جہاں سے دیکھیں، مگر یہ ایک نظریے، ایک تھاٹ پروسیس کے لوگ ہیں، ہاتھ ملا کے چھوٹے معاملات میں ایک ساتھ ہیں. مگر پی ٹی آئی اس کی بات آتی ہے تو ایک دوسرے کے خلاف ہے اور ظلم جبر بتاتے ہیں، غیر جمہوری نظام بتاتے ہیں، ماشاء اللہ بتاتے ہیں. جب وہ فوج نون کے ساتھ صلح کر لیتی ہے تو انہیں یہ جمہوری دور نظر آنے لگتا ہے. تو پریڈ میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں ضرور بیجا ہوگی، سڑکوں پہ تھو ہو رہی ہے. آج کے لیے یاد دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.